अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। आज इंतहाई अहम मौजू पर हमने बात करनी है। कुछ अहबाब काफ़ी अरसे से सवालात कर रहे हैं कि एक तालिब इल्म को हम लहजा किस तरीके से सिखाएँगे, हिफ़्ज़ का तालिब इल्म हो या फिर वो गिरदान का तालिब इल्म हो, कुरान दोबारा याद कर रहा हो हिफ़्ज़ कर लेने के बाद। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ। अक्सर लोग गिरदान से मुराद समझते नहीं है, तो गिरदान कहते हैं कि एक बच्चा जो हिफ़्ज़ मुकम्मल कर लेवे दोबारा उसके दोहराने को हम गिरदान का नाम देते हैं। सबसे पहले अदायगी पर मैं कुछ बात करूँगा कि तजवीद कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये नहीं कि सिर्फ़ मदरसे के तलबा के लिए या हिफ़्ज़ के तलबा के लिए कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ है, बल्कि हर मुसलमान के लिए जिसने भी कलमा पढ़ा है उसके लिए तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना फ़र्ज़ है। अब दूसरी बात कि इल्म तजवीद यानी तजवीद का इल्म हासिल करना क्या है, तो उलमा फ़रमाते हैं कि तजवीद का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मोहल्ले में किसी एक कारी ने या मौलवी साहब ने इल्म तजवीद हासिल कर लिया तो पूरे मोहल्ले से गुनाह साकित हो जाएगा। लेकिन जो तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना है वो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और फ़र्ज़ के दर्जे में आता है। अब आते हैं तजवीद पर थोड़ी सी बात करते हैं जो इंतहाई ज़रूरी है। बिलखुसूस आजम के जितने भी ममालिक आते हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, हमारे यहाँ तो तजवीद ठीक है पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, लोग सीखते हैं, शौक़ रखते हैं, लेकिन हमारे इस पढ़ने में आजमियत है, हमारे इस पढ़ने में अरबियत नहीं है। अब अरबियत क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो अरबों में हमने देखी है और पाई जाती हैं और अपने असातिज़ा से उनके हवाले से सुना भी है कि ये इसमें अरबियत पाई जाती हैं। उनकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूँगा मुख्तसरन, चूँकि यहाँ हमारा असल मौजू जो है वो है लहजा बनाना। एक बच्चे का लहजा हमने किस तरीके से बनाना है, हम इस मौजू पर बात करेंगे। लेकिन अब बात चल पड़ी है तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप इसको भी सुन लें और कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को अपने क्लासों में, मदारिस में राइज करें। तजवीद में अरबियत, जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि इख्फ़ा हर हाल में बारीक होता है, हम पढ़ते हैं, करते रहते हैं। जैसे मिसाल दूंगा, इन कानत, ये चूँकि इख्फ़ा है, नून साकिन के बाद काफ आया हुआ है, तो यहाँ हम लाजमी बात है बारीक करेंगे इख्फ़ा। अब इसके अलावा अगर इख्फ़ा नून साकिन या तनवीन के बाद मोटे हरूफ आते हैं तो तब भी हमारे यहाँ इस इख्फ़ा को बारीक पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ इसको बारीक पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नून साकिन है और उसके बाद सौद आ जाता है, सौलातिहिम, हम ऐसा पढ़ते हैं सौलातिहिम, हालांकि अरबियत से ये दूरी है। अगर हम अरब क़ुरा को सुने, शुयूख को सुने, तो उनके यहाँ जो इख्फ़ा है वो जो करते हैं वो इस इख्फ़ा को सौद की तरफ माइल करते हैं, यानी उसके मखरज की तरफ माइल करके इस इख्फ़ा को मोटा करते हैं, इख्फ़ा मुफ़ख़म जिसको कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ के सुनाऊँगा, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम। एक और मिसाल दूंगा, मिसाल के तौर पर अब हम मिसाल लेते हैं ग़ाद की, मिन ग़री', यहाँ नून साकिन है और उसके बाद ग़ाद आया हुआ है। यहाँ चूँकि ग़ाद हुरूफ़ मुस्तारिया में से है तो हमारा यहाँ
اخفا واو کے مخرج کی طرف مائل کر کے اس کو ہم موٹا کریں گے، یا جسے نون ساکن ہو اس کے بعد قو آ جائے، قو بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ عَنْ طَبَقٍ، یہاں نون ساکن آیا اور اس کے بعد قو حروف مستعلیہ میں سے آئی، تو یہاں ہم نے اس اخفا کو موٹا کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہم تا اور اسی طریقے سے کاف بالخصوص جب یہ ساکن ہو اس میں ہم ہمس نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے فا میں ہمس کرنا چاہیے کرتے ہیں، جیسے سورۃ الفا، فا یہ آواز فا، یہ اس کو کہتے ہیں ہمس۔ ہمارے ہاں اکثر بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر مدارس سے لوگ جاتے ہیں مسابقات میں عرب میں جا کر، اور یا پھر آن لائن مسابقے جو ہوتے ہیں اس میں ہماری یہی غلطی نوٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے پوزیشن نہیں لیتے ہیں۔ جیسے اذا السماء فطرت، یہ آپ نوٹ کریں، فطرت ہلکی سی آواز تا میں آنی چاہیے، اسی طریقے سے کاف میں بھی آنی چاہیے، ایاک نعبد وإیاک، شاید آپ کو آواز آ رہی ہو، ایاک یہ آواز، اسی طریقے سے تا میں اذا السماء انفطرت۔ یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو سمجھاؤں گا، اخفا ہی سے متعلق ہے۔ جب اخفا نون ساکن کے بعد فا آ جائے، فا، تو عرب قرا اس اخفا کو کس طریقے سے کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اس اخفا کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ ہمارے ہاں اخفا رائج ہے، جیسے اذا السماء انفطرت، یہ ہمارے ہاں ہے انفطرت، اور عرب قراء کے ہاں نوٹ کریں آپ انفطرت، دانتوں کو دیکھیں، دانتوں کو میں نے یہ ہونٹوں کی تری والی حصے پر لایا ہے، چونکہ فا کا مخرج یہی ہے کہ اوپر کے دو دانتوں کو ہونٹوں کے تری والے حصے پر لگانا، تو اخفا ہم اسی طرف مائل کریں گے، چونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے تو ہمارا اخفا ہمیشہ اسی حرف کے مخرج کی طرف جائے گا، جیسے انفطرت۔ ایک اور مثال، عائلا فاغنى، ایلا، آپ نوٹ کریں ایلا، یہ چیز، تو یہ بات چونکہ میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھی اور میری خیال میں تھا کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پر ہم نے قابو پانا ہے اپنی کلاسوں میں۔ آپ عرب قراء کو سنیں، شیخ شحات محمد انور کو سنیں اس طریقے سے، اور جو ہے جو سعودی کے امام ہیں، حجاز کے مقدس کے جو ہے امامان ہیں، ان کو آپ سنیں، وہ اسی طریقے سے جو ہے اخفا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور میں بات یہاں پر ضرور کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں اقلاب، جیسے نون ساکن کے بعد با آ جائے، ہم پڑھتے ہیں من بخیل، اس میں بھی ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو کیسا پڑھنا ہے، اس اقلاب کو؟ من بخیل، من بخیل، اور اسی سے متعلق انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے باقاعدہ ایک دلیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ اس میں انشاءاللہ پھر دیکھ لیں کہ آیا یہ اخفا ٹھیک ہے یا وہ دوسرا اخفا ٹھیک ہے۔ عام طور پر آپ قراء کو دیکھ لیں، عرب قراء کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں یہی اخفا رائج ہے اور وہ پڑھتے ہیں۔
اب آتے ہیں، چونکہ ویڈیو زیادہ ہو رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، اب آتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ لہجے کی طرف۔ لہجے میں کچھ باتیں ہیں جو اس لہجے سکھانے سے پہلے انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں۔ اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لہجے سکھانے سے متعلق بات چل رہی تھی، تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے طلباء کو کن شیوخ کا لہجہ سنانا ہے۔ عام طور پر آج کل جتنے بھی مدارس ہیں، اکثریت مدارس میں شیخ مشاری راشد العفاسی حفظہ اللہ کا لہجہ سنایا جاتا ہے۔ ہاں، جن کا معیار اوپر ہے اور تجوید پر وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، ان کے ہاں شیخ خلیل الحصری رحمہ اللہ کا لہجہ سنایا جاتا ہے، شیخ ایوب رحمہ اللہ کا لہجہ سنایا جاتا ہے۔ اب شیخ مشاری راشد العفاسی کا لہجہ جو آج کل ہمارے ہاں کافی رائج ہے اور لوگ ان کو لیتے بھی ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے قاری ہیں حاضر دور کے، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک بات یہاں ضرور آپ سے کہوں گا، ایک کارگزاری مختصر سی میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ میرا ایک طالب علم تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا، ان کو میں مسابقات میں لے جایا کرتا تھا، تو ان کو چونکہ شیخ محمود شہاد پسند تھے اور ان کو سنتے تھے، ان کو میں کافی کہا کرتا تھا ٹھیک ہے آپ سنیں، بڑے قاری ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے جب شیخ محمود شہاد کو سننا ہے تو انہوں نے سیکھا ہے اپنے والد صاحب سے، شیخ شہاد محمد انور سے، یا اپنے بڑے بھائی شیخ انور شہاد حفظہ اللہ سے سیکھا ہے، تو کیوں نہ آپ ان کے والدین کو سنتے ہیں۔ تو ان کو خیر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں ان کو مسابقے میں لے گیا۔ ہمارے کراچی میں ایک مدرسہ ہے دارالخیر، وہاں مسابقہ چل رہا تھا کچھ سال پہلے، 2-3 سال 4 سال پہلے، تو وہاں ایک قاری صاحب تھے، ان کا نام چونکہ مجھے یاد نہیں ہے، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے میں نے تقلید کے حوالے سے سن لیا کہ ہم نے کن شیوخ کو سننا ہے، مشق کے حوالے سے جو مصری قرآ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک مثال بتائی، میرے ساتھ یہ طالب علم میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ایک فوٹو کاپی کرتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں اوریجنل چیز سے، اگر آپ فوٹو اسٹیٹ نکالتے ہیں تو وہ اس کی فوٹو کاپی جو آتی ہے وہ بالکل صاف آتی ہے، پھر اگر آپ اسی فوٹو اسٹیٹ سے دوسری فوٹو کاپی نکالیں گے تو اس کا وہ مزہ نہیں ہوگا، اس میں وہ صفائی نہیں ہوگی۔ چونکہ میرے ساتھ طالب علم موجود تھا، ان کو بھی بات سمجھ آ گئی، یار یہ بات جو ہے کافی گہرائی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ مشاری راشد العفاسی حفظہ اللہ یہ شاگرد ہیں شیخ ایوب رحمہ اللہ۔ اگر آپ آج سنتے ہیں شیخ مشاری راشد العفاسی کو، ٹھیک ہے سنیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ ضرور آنے والے دور میں جب آپ کا معیار تھوڑا اوپر ہوگا، خود بخود آپ آئیں گے شیخ ایوب کی طرف۔ کتنے سارے دوستوں احباب سے سنا، قراء حضرات سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس بھی قاری کو سنیں، لیکن ہم واپس آتے ہیں شیخ ایوب کی طرف، شیخ خلیل الحصری رحمہ اللہ کی طرف، اور اسی طریقے سے شیخ صدیق المنشاوی رحمہ اللہ کی طرف۔ تو کیوں نہ کہ آپ بعد میں آئے، ابھی سے ہی ان بڑے اکابر قراء شیخ صدیق المنشاوی، شیخ خلیل الحصری رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے شیخ ایوب رحمہ اللہ، ان کو کیوں نہیں سنتے؟ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے کسی اکابر قراء میں سے کسی شیخ کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ایک وقت میں ہم کتنے قراء کو سنیں، یہ بھی ایک الگ سا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک قاری کا انتخاب کریں، شیخ خلیل حصری ہو، شیخ صدیق مشاوی ہو، یا شیخ ایوب رحمہ اللہ ہو، ایک کو سنیں، کچھ عرصہ سنیں، بچوں کو سنوائیں، خود سنیں، اور جب آپ کو یہ لہجہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ کریں کہ اپنے طلباء کو پھر ان تینوں کا سنوائیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں قاری محمد اقبال صاحب، وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایک لہجے کو نہ سنیں، 3 لہجوں کو بچوں کو سنوائیں۔ ان تینوں میں کیا ہوگا، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے تھوڑا شیخ خلیل صاحب کا لے لیا، شیخ ایوب صاحب کا تھوڑا لے لیا، شیخ خلیل الحصری صاحب کا لے لیا، شیخ صدیق صاحب کا لے لیا، ان تینوں کا جب لیا آپ نے اور ان کو سنتے رہے، شروع میں تو آپ نے تقلید کرنی ہے، ہاں تقلید میں بات کروں گا، ان تینوں سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے
اندر سے ایک ایسا لہجہ نکالیں گے جو ان سب سے مختلف ہوگا، ٹھیک ہے، سب سے مختلف ہوگا۔ اچھا، تقلید کی بات چونکہ آئی تو سب سے پہلے تقلید ضروری ہے۔ آپ کسی نہ کسی شیخ کو سنیں گے، اس کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے۔ کسی حد تک، مہینے 2 مہینے تک 3 مہینے تک آپ کسی شیخ کی ضرور تقلید کریں گے۔ ہاں، پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ آپ کو پھر تقلید کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے اندر خود ایک عبور ہوگا، آپ خود پڑھ سکیں گے۔ پھر ان 3 خوراک کو سنیں، ان میں سے اللہ رب العزت آپ کو خود اپنا ایک ذاتی خود لہجہ دیں گے۔ تو یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب لہجے پہ بات کرتے ہیں۔ لہجہ، ہم تو لہجہ صرف اسی چیز کو نام دیتے ہیں کہ تھوڑا ترنم لگا لینا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے خوبصورت پڑھ لینا، اور اسی کو ہم لہجہ کا نام دیتے ہیں۔ لہجہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، لہجہ ہے مقام کا نام۔ لہجہ مثال کے طور پر بیات ایک لہجہ ہے، رست ایک لہجہ ہے، سیکا ایک لہجہ ہے، جہار کا الگ لہجہ ہے، اچھا کرد الگ لہجہ ہے، حجاز الگ لہجہ ہے، اسی طریقے سے یہ سارے لہجات ہیں۔ نہاون الگ لہجہ ہے، 7-8 لہجات بنتے ہیں۔ تو یہ لہجات ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے لہجات سے متعلق؟ آپ نے محنت کرنی ہے سب سے پہلے ایک لہجے پر۔ جیسے آپ نے مثال کے طور پر حجاز لہجہ لے لیا، شیخ ایوب کا لے لیا، آپ نے 1 مہینہ تک سنوایا، اس کے بعد آپ ترتیب جاری رکھیں، شیخ صدیق المنشاوی کا نکال لیں، حجاز اگر ملتا ہو آپ کو وہ سنوائیں، پھر شیخ خلیل حسری صاحب کا آپ حجاز لہجہ سنوائیں۔ تو آپ نے مہینے 2 مہینے تک حجاز سنوانا ہے، حجاز لہجہ سنوانا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ حجاز لہجہ ان بچوں کی زبان پر آ گیا ہے اور یہ فل عبور ان کو حاصل ہو گیا ہے اس لہجے پر، پارہ 2 پارے سنا سکتے ہیں، تو پھر آپ نے دوسرے لہجے کو لینا ہے، سیکا کو لے لیں۔ آپ سنیں لہجات کو جو آپ کو پسند ہو، پھر وہ لہجات لیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہجات سے متعلق، سننے سے متعلق کہ بچوں کو سنانا کس طریقے سے، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے سامنے ریکارڈنگ لگائیں۔ شروع میں تو آپ 10-15 منٹ لگائیں گے ریکارڈنگ، اس کے بعد ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ آئے گا، پھر زبان پہ آہستہ آہستہ وہ لہجہ جاری ہوگا، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ جب ان کی زبان پر آہستہ آہستہ لہجہ جاری ہو جائے، ہفتہ 10 دن بعد آپ یہ کریں کہ لہجہ سن رہے لگا ہوا ہوگا، آپ نے بچوں کو خاموش کرنا ہے۔ اب سب بچوں سے کہیں، ایک آیت پڑھی کسی شیخ نے، آپ بچوں کو بولیں کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بچے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر آپ نے آیت رکوا دی، پڑھی، پھر رکوا دی، بچوں نے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ شیخ پڑھ رہا ہو، وہ بچے اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ سب بچوں کو خاموش کر دیں، کچھ دنوں بعد، مہینہ 2 مہینے بعد بچوں کو خاموش کر دیں، اور ایک طالب علم کو بولے آپ پڑھیں، 2-3 آیتیں اس سے پڑھوائی اسی لہجے میں، پھر دوسرے طالب علم کو ساری کلاس میں سے اس طریقے سے آپ یہ ترتیب چلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ بچے جو ہے اس لہجے کو لیں گے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، شیخ قاری یوسف کالو کا لہجہ بھی کسی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے وہاں سنتے ہیں، تو میری ایک رائے ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، کہ ان کا لہجہ اگر آپ نے سنوانا بھی ہے، اور اگر آپ کو مہارت ہے، آپ کا تقریباً کم از کم 8-10 سال کا تجربہ ہے اس حفظ کی کلاس کا، تو سنوا سکتے ہیں، لیکن ابتداً کوئی قاری یوسف کالو کا لہجہ نہ سنوائے، اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں، غلطیاں ہیں قاری صاحب کی، تو وہ غلطیاں بچوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اساتذہ نے یہ بھی بتایا کہ کسی بچے کی اگر ادائیگی ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس بچے سے دوسرے بچے کو ادائیگی کہلوا رہے ہیں، تو سامنے والا وہ جو بچہ ہے جو سیکھ رہا ہے، اس کی ادائیگی کمزور ہے، اور یہ جو سکھانے والا ہے یہ بھی اس کو پورا عبور نہیں ہے، تو اس بچے جو سکھانے والا ہے اس کی ادائیگی خراب ہوگی۔ اس بات کو آپ لازمی نوٹ کریں۔ تو قاری یوسف کالو کا لہجہ جو آپ شروع میں نہ سنوائیں، اس میں ساکن کی غلطیاں ہیں اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں، تو اگر آپ نے سنانا بھی ہے تو جو میں نے نام بتایا آپ ان کا لہجہ سنوا سکتے ہیں، اکابر قراء کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ترتیب بتا دی ہے کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے سنوانا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں تک بات ہو، اب آگے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے لہجہ ان میں منتقل کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے، سبق میں شروع کرنا ہے، سبکی میں شروع کرنا ہے، منزل میں شروع کرنا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ نے لہجہ ادائیگی سکھانی ہے تو مطالعے میں سکھانی ہے، جو نیا سبق ملے گا بچوں کو، ہماری ترتیب 4:30 بجے کی ہوتی ہے، 4:15 بجے کی ہوتی ہے، اس میں ہم ادائیگی سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے لہجہ بھی بچوں کو مطالعے میں سکھانا ہے۔ ہاں، یہ کہ پہلے سماعت ضروری ہے،
بچہ آئے، ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کی کلاس میں بچے کم ہیں، 15 بچوں کی تعداد ہے، 16-17 ہے، 20 سے کم ہے، تو آپ ان سے ایک بار مطالعہ کا جو سبق ہے، جو آگے یاد کرنے والا سبق ہے، جو مغرب میں یاد کریں گے، ادائیگی میں سن لے، ٹھیک ہے، ان کو بٹھا دیا، یہاں پیچھے مائک لگا ہوا ہو، اسپیکر لگا ہو، سن رہے ہوں، 5 منٹ بعد جب یہ بچے فارغ ہوں گے اس کے بعد دوبارہ ان کو بلائیں، لہجے میں ان کو مطالعہ سنیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس بچے قابل ہوں، جنہوں نے آپ کے ساتھ گردان پڑھا ہو اور ان کو عبور حاصل ہو، یا یہ کہ اب آپ کے پاس بچوں کی تعداد کم ہو، تو آپ کچھ عرصے تک یہ بھی کر کے دیکھیں، دونوں آپ نے کرنے ہیں، لہجے ادائیگی میں بھی سننا ہے اور لہجے میں بھی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کی ادائیگی بھی خراب نہیں ہوگی اور لہجہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو ان کو مطالعے میں سبق دے، ٹھیک ہے، مطالعے کا تو ہو گیا، مطالعہ انہوں نے لہجے میں کر لیا، اب آنے والا جو دن ہے اس میں آپ نے بچوں کی جو سب کی سنائیں گے اس میں آپ نے ایک پاؤ مقرر کر دینا ہے کہ ایک پاؤ آپ نے اس لہجے میں سنانا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر سناتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کا لہجہ اور مضبوط ہوگا، لیکن ایک پاؤ میں ان پر صحیح ٹھیک طریقے سے روک ٹوک ہو، توجہ ہو، بار بار آپ اس کو سنیں۔ اب منزل کی بات آتی ہے تو منزل میں بھی آپ ان کے لیے ایک مقدار متعین کر لیں کہ آپ نے کم از کم آدھا پارہ منزل جو ہے وہ اس لہجے میں پڑھنی ہے، اس کے بعد چونکہ ان کا جب زبان چل پڑے گی خود بخود وہ پورا پارہ بھی پڑھیں گے، 2 پارے منزل بھی اس لہجے میں سنائیں گے۔ اب رہی بات کہ اس لہجے میں پڑھتے وقت رفتار کتنی ہونی چاہیے، تو کوشش کریں کہ اس میں رفتار بالکل کم رکھیں، کسی کی شیخ کا بھی سنیں تو آپ اس ایسے صورت کا انتخاب کریں جس میں رفتار کم ہو، تو جتنی رفتار کم ہوگی، یہ بچے چونکہ جو ہے اگر آپ ان کو رفتار کم دیں گے تو اس سے بڑھ کر پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر اس سے زیادہ بڑی رفتاروں کو سنوائیں گے تو اس سے زیادہ وہ تیز پڑھیں گے، تو کوشش کریں کہ ایک دھیمی رفتار ہو تاکہ یہ بچے اگر پڑھیں تو پھر اس سے تھوڑا سا ہلکا سا اوپر جائیں رفتار میں تو چل جائے گا، لیکن زیادہ رفتار اس میں نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں تھی لہجے سے متعلق۔ اچھا، اب ایک لہجہ بچوں نے سیکھ لیا ہے، اب دوسرے لہجے پر آپ بچے کو لے کر آئیں، اب آپ نے یہاں آپ کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے، آپ دوسرے لہجے سکھائیں، 2-3 مہینے اس کو چلائیں، پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر الگ سے لہجے کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ سال کے اندر اگر آپ نے ایک بچے کو 4 لہجات سکھا دیے، یا چلو 4 نہ بھی صحیح، 3 لہجات آپ نے سکھا دیے، نہاون سکھا دیا، بیات سکھا دیا، اسی طریقے سے یا سیکا سکھا دیا، مقام سیکا لہجہ سیکا سکھا دیا، یا پھر حجاز ساتھ میں سکھا دیا، تو یہ سمجھے کہ آپ نے بچوں پر محنت کی ہے اور آپ کی محنت کام لائی ہے اور ضائع نہیں ہوا ہے آپ کا وقت۔ تو یہ تھی ساری گفتگو، ادائیگی شروع پر میں نے بات کی اور آخر میں لہجے سے متعلق میں نے بات کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور تجوید، گردان اور اسی طریقے سے حفظ اور لہجے سے متعلق آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اپنے تجربے سے متعلق یا اساتذہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اس سے متعلق آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔